अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक नावल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। घड़ी इस वक्त रात के 9 बजा रही थी। वो किचन में मौजूद बर्तन धो रही थी। बर्तनों से फारिग होकर उसने किचन की शेल्फ्स को कपड़े से साफ़ किया और 2 कप चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा गई। कुछ देर में उसकी चाय तैयार हो चुकी थी। वो कप में अंडेल कर ट्रे में 2 कप रखती किचन से बाहर की तरफ बढ़ गई। उसका कमरा किचन की मुखालिफ सीमत पर मौजूद था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक गुलरुख की नज़र ज़मीन पर गई। बेयकीनी की कैफियत में ट्रे हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरी और उसके हलक से बेइख्तियार चीख नमूदार हुई। घर के बाकी अफराद ने अभी घर में कदम रखा था कि गुलरुख की चीख सुनकर उस जानिब परेशानी के आलम में मुतवज्जो हुए और सब लोगों ने उसके कमरे का रुख किया। नज़र कमरे में डाली तो सब अपनी जगह साकित हो गए। रमीज़ आंखें बंद किए ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा था और उसके इर्द गिर्द शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे। हाय मेरा बच्चा रमीज़, आबदा बेगम तड़प कर कहने लगी। ये सब कैसे हुआ? हातिम परेशानी से अपने बेटे पर नज़र डालकर बोले। भाई एम्बुलेंस बुलवाएं, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा फ़ौरन। सीमा हिज़ियानी कैफियत में हातिम से कहने लगी। वो उसकी बात पर असबात में सर हिलाकर फूर मिलाने लगे। इस सब के दौरान गुलरुख खामोशी से दरवाजे के पास बेहिस्सो हरकत बैठी अपने शोहर को देख रही थी। 10 मिनट में रेस्क्यू वाले वहाँ मौजूद थे। वो लोग जल्दी से अंदर आए, रमीज़ की तरफ बढ़ते उसका चेकअप करने लगे। सब परेशान से मुआयना करने वाले फ़र्द पर नज़रें जमाए हुए थे। ठीक है ना ये? हातिम इज़्तिराबी कैफियत में पूछने लगे। इनकी डेथ हो गई है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं तो हम ले जाएंगे, मगर इनकी नब्ज़ नहीं चल रही। उस शख्स की बात ने वहाँ मौजूद हर नफ्स को झटका दिया। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। हातिम बेयकीनी से कहते रमीज़ के वजूद को झंझोड़ने लगे, मगर वो उसी पोजीशन में पड़ा रहा। सीमा ज़ारो कतार आंसू बहाने लगी। आबदा बेगम रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। रमीज़ उठें, आप ऐसे नहीं जा सकते। उठें ना, आंखें खोलें। बहुत हो गया मजाक, कुछ नहीं हुआ, हमें इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। गुलरुख होश में आती उसकी तरफ बढ़ती, उसके चेहरे पर हाथ रखे रोते हुए बेबसी से पुकारती हातिम को नम आंखों से देखती कहने लगी। वो कैसे ऐसे उसको छोड़कर जा सकता था? हम अपनी तसल्ली के लिए लेकर जाना चाहते हैं। हातिम एक उम्मीद से आंसू पोंछकर कहने लगा। रेस्क्यू के आदमियों ने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और एम्बुलेंस की तरफ बढ़े। सीमा और हातिम उसके साथ गए। पीछे गुलरुख और आबदा दोनों आंसू बहा रही थीं। अल्लाह ताला मेरा बच्चा ज़िंदा हो। ए मेरे मालिक, आप तो मौत से कर सकते हो, मेरे बच्चे को हमसे जुदा ना कर। आबदा तड़प कर दुआ करती रोने लगी। गुलरुख ने उन्हें देखा और सीने से लगाया, क्योंकि वो भी अपने दिल में थोड़ी सी उम्मीद लिए बैठी थी। आधे घंटे में घर में मौजूद गहरी खामोशी में फ़ोन की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। गुलरुख का ध्यान फ़ोन की तरफ किया। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। गुलरुख ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और कॉल अटेंड करती कान से लगा गई। हम रमीज़ की डेड बॉडी घर लेकर आ रहे हैं, सीमा रोते हुए दबी दबी आवाज़ में कहती फ़ोन बंद कर गई। उम्मीद टूटी। गुलरुख की आंखों के आगे अंधेरा सा छाया और वो बेहोश हो गई। सीमा और हातिम डेड बॉडी लिए घर आए। सब रिश्तेदारों और मोहल्ले में खबर जा चुकी थी। सब उनके घर में मौजूद थे। आबदा बेगम रमीज़ की तरफ बढ़ती उसका चेहरा चूमने लगी। वो उनके दिल के बेहद नज़दीक था। उसका दूर होना उनको हद से ज़्यादा गमज़दा कर गया। मेरी जाने की उम्र थी, ओह मेरे खुदाया, रोते रोते बोल रही थी। सीमा उनकी तरफ बढ़ी। अम्मी हौसला करें, आपकी तबीयत भी बिगड़ रही है। सीमा गले से लगा गई। सीमा की आंखों में भी आंसू मौजूद थे। हातिम खाली नज़रों से अपने जवान बेटे को देख रहे थे। गुलरुख कहाँ है? सीमा ने इर्द गिर्द नज़र घुमाई। उसे मौजूद ना पाकर वो सवाल करने लगी। उसकी तबीयत भी नहीं ठीक, बेहोश हो गई थी, कमरे में है। उसके रिश्तेदारों ने सीमा को आगाह किया, जिस पर फ़िलहाल खामोश रही और आबदा बेगम को दवा खिलाकर उन्हें कमरे में आराम करने के लिए ले गई, क्योंकि उनकी तबीयत पहले बिगड़ चुकी थी। अगर मज़ीद वहाँ बैठती तो और बिगड़ जाती। गुलरुख को जब होश आया तो रमीज़ को दफना दिया गया था। वो चाहकर भी इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं थी कि उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया। होश में आकर भी एक लम्हे के लिए भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अम्मी अब्बू के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको खोने से डरती हूँ रमीज़। रमीज़ के कंधे पर अपना सर टिकाए वो मायूस लहजे में बोली। डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़कर। जिसने हमें मिलाया है वो हमें हमेशा साथ रखेगा। रमीज़ उसका हाथ थामे मोहब्बत भरे लहजे में कहता उसे देखने लगा। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आए थे, मगर रमीज़ एक मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला शौहर था, या यूँ कहना ठीक होगा उसकी बुरी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा था। एकदम क्या हुआ है? सुने अपने कमरे में वो ऐसी हालत में मिला है?
حاتم کا دوست ان سے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے ان کے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ گھر میں گلرخ اور رمیز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہونا ان کو ایک دم نہ جانے کیوں گلرخ پر شک ہوا، اور وہ پہلے ہی گلرخ کو ناپسند کرتے تھے اور گلرخ پر یقین نہیں تھا، کیونکہ گھر کے تمام افراد کو سیما نے گلرخ کے اس قدر خلاف کیا ہوا تھا کہ وہ سب کو ناپسند تھی، سوائے آفتاب بیگم، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی عادات سے بخوبی واقف تھیں۔ ہاں، مگر وہ گلرخ کے حق میں کچھ نہیں کہتی تھی۔ اگر بولتی تو سیما انہیں اچھی خاصی سنا دیتی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ گلرخ ابھی بھی اپنے کمرے میں موجود بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکائے اس کی خالی جگہ پر نظریں مرکوز کیے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ دکھاوا سب کے سامنے کرنا، ہمارے سامنے نہیں۔ حاتم کی آواز پر گلرخ نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ سیما اس طرف متوجہ ہوئی۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، گلرخ نے دھیمی آواز میں ان سے کہا۔ سب سمجھ آ جائے گی، انسپکٹر آ جائیں اندر۔ حاتم کی سرد آواز پر پولیس آفیسر اندر کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر کی نظر گلرخ پر گئی، کبھی پولیس آفیسر تو کبھی حاتم کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے بیٹے کی موت کے وقت اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا انسپکٹر، حاتم نے اسے آگاہ کیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ گلرخ، رمیز، آپ کو آپ کے شوہر رمیز پر قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ پولیس آفیسر کا جملہ سن کر اس کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئیں۔ انکل، آپ کیسے ایسا میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میں رمیز کی جان بھلا کیوں لینے لگی؟ گلرخ بے بسی سے ان کی طرف اداس نگاہیں کیے پریشان سی بولی۔ انسپکٹر، اس کو لے جائیں اور میں جلد ہی اس کے خلاف ثبوت آپ کو پہنچا دوں گا۔ حاتم اس کی بات کو نظر انداز کرتا تلخ لہجے میں انسپکٹر سے مخاطب ہوا۔ پولیس انسپکٹر نے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنائی۔ گلرخ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ رمیز کی موت کا اثر اس کے ذہن پر اس قدر ہوا اور اب یہ سب ذہن پر دباؤ پڑنے کے باعث اور خوف سے وہ ہتھ کڑی پر نظریں جمائے کھڑی تھی کہ یکدم اس کا سر ایک بار پھر بری طرح سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ حاتم اور سیما دونوں پریشان ہوئے۔ انسپکٹر نے حاتم اور سیما کی طرف دیکھا جو خاموش تھے۔ اگر آپ کی نظر میں یہی قاتل ہیں تو پھر ہم ان کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ پہلے ہسپتال میں ان کا چیک اپ کروائیں گے اور پھر تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لے جائیں گے، انسپکٹر کہتے ساتھ لیڈی کانسٹیبل کو بلانے لگ گیا۔ وہ گلرخ کو سہارا دینے اپنے ساتھ لیتے وہاں سے جانے لگے۔ کیا ہم دونوں نے صحیح کیا اسے ان کے ساتھ بھیج کر؟ حاتم نے تفکر بھرے لہجے میں سیما سے سوال کیا۔ بالکل بھائی، مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا، یہ کچھ ایسا ضرور کرے گی۔ سیما حاتم کے پاس آتی افسردگی سے کہنے لگی۔ کیا واقعی اس نے قتل کیا ہوگا؟ حاتم نے تھوڑا پریشانی سے پوچھا۔ بہت تیز ہے بھائی، اس کی شکل پر ہرگز مت جانا، اور ہم ایسے تھوڑی الزام لگا رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ تھا ہی کون وہاں، اور میں اپنے بھتیجے کے قاتل کو سزا دلوا کر رہوں گی۔ ہمارا بچہ ہم سے دور کیا ہے اسی منحوس نے، یقیناً اس کے پیچھے اس کی کوئی سازش ہوگی۔ سیما حاتم کو اس کے خلاف کرتے ہوئے آخر میں افسردگی سے کہنے لگ گئی۔ رمیز کا خیال آتے ہی حاتم اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے وہ ہسپتال لے کر گئے، اسٹریچر پر اس کو لٹایا اور روم میں منتقل کر گئے۔ انسپکٹر، کانسٹیبل دونوں ہی باہر کھڑے تھے۔ گلرخ کو آدھے گھنٹے بعد ہوش آیا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ پوڑی کھول کر نظر کمرے میں دہرانے لگی۔ خود کو ہسپتال کے کمرے میں موجود پا کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور نظر ارد گرد گھمائی۔ گلرخ، رمیز، آپ کو آپ کے شوہر رمیز پر قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ بے ہوشی سے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ جیل نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بے قصور تھی تو وہ جیل کیوں جاتی؟ وہ خوف سے فوراً اٹھ کر بیٹھی اور بیڈ سے نیچے اترتی، پیروں پر چپل گھساتی روم سے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی، مگر اپنے سامنے پولیس انسپکٹر کو پا کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں قتل کیا، میرا یقین کریں۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بے بس سی وضاحت دینے لگی۔ یہ تو پولیس اسٹیشن جانے کے بعد ہی پتہ لگے گا، انسپکٹر کہتے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنانے لگا۔ گلرخ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ دیکھیں پلیز، مجھے پولیس اسٹیشن نہیں لے کر جائیں، میرا یقین کریں، میں اپنے شوہر کو بھلا کیوں ماروں گی؟ پلیز مجھے جانے دیں، وہ میرے شوہر تھے، میں اتنی بے رحم کبھی نہیں ہو سکتی ہوں۔ گلرخ روتے ہوئے اس سے منت کرنے لگی۔ دیکھیں محترمہ، مجھے میرا کام کرنے دیں، اگر آپ بے گناہ ہوں گی تو آپ کو ہم خود ہی چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ خاموش رہیں اور ہمارے ساتھ چلیں جب تک بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔ پولیس انسپکٹر سرد لہجے میں گلرخ سے مخاطب ہوا، جس پر وہ سہم گئی۔ ہونٹ آپس میں سل گئے، اب وہ خاموش آنسو بہاتی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ان کے ساتھ جا رہی تھی۔
کانسٹیبل اسے پولیس کی جیپ میں بٹھانے لگی اور وہ خود کو وہاں سے چاہ کر بھی نہیں بچا سکی۔ سیما اور حاتم خاموشی سے ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے رمیز کی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی عابدہ بیگم وہاں داخل ہوئی۔ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ سیما فکر مند سی پوچھنے لگی۔ مجھے چھوڑو، گلرخ کو دیکھا ہے؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ہوش آیا اس کو؟ عابدہ بیگم گلرخ کے لیے خاصی پریشان ہوتی اس سے سوال کرنے لگی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ہے، حاتم نے سخت لہجے میں انہیں آگاہ کیا۔ عابدہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ پولیس اسٹیشن میں؟ لیکن کیوں؟ عابدہ نے بے اختیار پریشانی سے پوچھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ رمیز کے قتل کے پیچھے گلرخ کا ہاتھ ہے؟ اس کے علاوہ تھا ہی کون گھر میں؟ حاتم کے جملے میں وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا بول رہے ہو تم حاتم؟ وہ بچی بھلا کیوں کرنے لگی ایسا؟ عابدہ بیگم نے حاتم کو جھڑکا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے امی کہ رمیز کے قتل کے پیچھے گلرخ کا ہی ہاتھ ہے۔ سیما کی بات پر انہوں نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ چپ کرو تم، ایک بے قصور پر الزام لگاتے ہوئے تھوڑی شرم کرو، اور اسے فوراً پولیس اسٹیشن سے نکلواؤ۔ پتہ نہیں اس بچی کا کیا حال ہوگا وہاں۔ عابدہ بیگم گلرخ کے متعلق سوچ کر ہلکان ہوئی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والا ہوں۔ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کیا ہے۔ میں اس لڑکی کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ میں جلد ہی اس کے منہ سے اس بات کا اعتراف کرواؤں گا۔ حاتم حتمی لہجے میں کہتے ساتھ وہاں سے غصے سے چلے گئے۔ عابدہ بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ حاتم باہر کی طرف بڑھ گئے اور اسی راستے سے ایک نوجوان قداور لڑکا اندر کی طرف بڑھا۔ اذان تم؟ سیما کی نظر سامنے گئی تو اپنے بیٹے کو پکارا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے باہر کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ حاتم پریشانی اور غصے کے باعث اسے بھی نظر انداز کر گئے۔ غصے سے گاڑی ڈرائیو کر کے حاتم پولیس اسٹیشن پہنچے۔ گاڑی پارک کر کے وہ اندر کی طرف بڑھے۔ مجھے گلرخ سے ملنا ہے، سامنے موجود ڈیوٹی پر آفیسر سے مخاطب ہوئے۔ آفیسر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ صبح والا آفیسر نہیں تھا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے تفتیشی انداز میں سوال کیا۔ میں سسر ہوں اس کا، مجھے اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ حاتم سرد لہجے میں آفیسر کو جواب دینے لگے۔ 5 منٹ ہیں۔ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ملیں گے، وہ آرڈر دینے والے انداز میں کہتا سامنے کھڑے پولیس ملازم کو اشارہ کر گیا۔ وہ حاتم کو لیے گلرخ کے لاک اپ کی طرف بڑھ گئے۔ گلرخ جو ڈری سہمی سی دیوار سے لگی بیٹھی تھی، حاتم کو دیکھ کر وہ امید سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ آپ مجھے یہاں سے نکلوانے آئے ہیں نا؟ وہ حاتم کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتی سوال کرنے لگی۔ تم نے میرے بیٹے کو کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ حاتم تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے سختی سے سوال کرنے لگے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ میں نے نہیں کیا۔ میں کیوں کروں گی ایسا؟ میرا یقین کریں انکل، میں نے بھی انہیں اسی حالت میں دیکھا جس حالت میں آپ سب نے دیکھا۔ گلرخ انہیں پھر سے وضاحت دینے لگی۔ وہ اپنی جان خود کیوں لے گا؟ اور میرے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ تم بھی جانتی ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تمہارے خلاف ثبوت تو میں لے آؤں گا، بہتر ہے خود ہی اپنا جرم قبول کر لو۔ حاتم شفاف لہجے میں بولے۔ میں قاتل نہیں ہوں، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں جواب دینے لگی۔ حاتم غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ وہ خالی نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ اتنے بے رحم ہوں گے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اذان؟ سیما کی نظر سامنے گئی تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر پکارنے لگی۔ رمیز کی ڈیتھ کیسے ہوئی ایک دم؟ رنجیدہ لہجے میں ان سے پوچھنے لگا۔ ایک دم کیسے ڈیتھ ہو گئی؟ بیمار تھا کیا وہ؟ کیونکہ ہفتہ پہلے ہی میری بات ہوئی تھی، وہ ٹھیک تھا؟ عابدہ کی طرف دیکھتا وہ تفتیشی انداز میں پوچھنے لگا۔ ڈیتھ نہیں ہوئی اس کی، قتل ہوا ہے اس کا۔ سیما بے اختیار بول گئی۔ عابدہ اور اذان دونوں نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب قتل ہوا ہے؟ اذان حیرانگی کے عالم میں سوال کرنے لگا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس اچانک ہی سمجھو ڈیتھ ہوئی، عابدہ نے جواب دیا۔ جو سچ ہے وہی بتانا چاہیے نا امی۔ اذان بیٹا، رمیز کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہے، اسی نے میرے بھتیجے کا قتل کیا ہے۔ ہم جب گھر آئے تو فرش پر وہ خونوں خون بے جان پڑا تھا، صرف اس کی بیوی ہی اس کے پاس تھی۔ سیما نے دکھی انداز میں اسے سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ سن کر بہت افسوس ہوا اس کی ڈیتھ کا، وہ حیرانگی سے کہنے لگا۔ ہم سب بھی بہت غمزدہ ہیں، مگر ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ میرے رمیز کے لیے آسانیاں کریں۔ بولتے بولتے ایک دم عابدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیما بھی آنسو بہانے لگی۔ اذان گلے لگ کر انہیں سہارا دینے لگا۔ اس وقت لاک اپ میں اندھیرے میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ خوفزدہ نگاہیں ارد گرد گھما رہی تھی۔ سنیں؟ باہر کھڑے حوالدار کو وہ دھیمی آواز میں پکارنے لگی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ سے میرا یقین کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں نے تو ایسی جگہ کبھی دیکھی بھی نہیں ہے۔
پانی سے بھری آنکھیں لیے وہ خوف زدہ سی بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بی بی چپ کر جاؤ، جب تک تمہارے حق میں گواہی نہیں ملے گی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ہر گناہ گار یہی کہتا ہے ہم بے قصور ہیں۔ خاموش رہو، تم ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ حوالدار نے سختی سے اسے جواب دیا، بلا وجہ کوئی کسی پر الزام نہیں لگاتا۔ قتل کیا ہے تو ہی قاتل کہلا رہی ہو بی بی، اور کس مجرم نے آج تک اپنا جرم قبول کیا؟ جب بے گناہ ثابت ہو جاؤ تو تب بولنا، سمجھی؟ دوسرا حوالدار بھی تلخی سے کہتا اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے تلخ الفاظ گلرخ کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ اس کو اب ایک قاتل کا لقب دے دیا گیا تھا، اس سے زیادہ تکلیف دہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ پشت لگا کر سر جھٹک کر بیٹھی، خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اے اللہ تعالیٰ میری مدد کر، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی ہے جو میری ہمیشہ مدد کرتا ہے، اس دفعہ بھی میری مدد فرما۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ اپنے رب سے مدد طلب کرنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے علاوہ اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ اس قدر بے رحم ہوں گے کہ اسے قاتل تک سمجھ لیں گے۔ اس نے تو آج تک ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا، پھر وہ اسے برا کیوں سمجھتے تھے؟ گلرخ کا دل کیا کہ وہ زور زور سے روئے۔ ایک اپنا آج اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے جاتے ہی اس کے سسرال والوں نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر جیل پہنچا دیا۔ پوری رات اس کی ایسے ہی خوف زدہ اور روتے ہوئے گزری تھی، کوئی بھی نہیں تھا اس کے پاس، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ نہیں لگی۔ یہ گلرخ کے لیے ایک خوفناک رات تھی۔ یہ ایک سرد صبح تھی اور آج معمول کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سیما نیچے آئی، آبدہ اور حاتم کو ڈائننگ ٹیبل پر نہیں پایا۔ اچھا موقع اپنا نمبر بنانے کا۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے وہ کہتے ساتھ کچن کا رخ کر گئی۔ کچھ دیر میں وہ ناشتہ تیار کرنے کے بعد آبدہ کے کمرے کا رخ کر گئی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے پڑھ رہی تھی۔ امی میں نے ناشتہ تیار کر لیا ہے، آپ آ جائیں بھائی۔ سیما کی بات پر آبدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں اسے جواب دینے لگی۔ امی دیکھیں، بھوکے رہنے سے طبیعت خراب ہوگی۔ رمیز کے جانے کا ہم سب کو بہت دکھ ہے، لیکن ہمیں اپنا بھی تو خیال رکھنا ہوگا۔ وہ آپ کو اس حالت میں دیکھے گا، اسے کس قدر دکھ ہوگا۔ سیما آنکھوں میں نمی لیے انہیں پیار سے سمجھانے لگی، پلیز امی آ کر ناشتہ کر، آپ نے دوا بھی کھانی ہوتی ہے ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ سیما کے اصرار پر وہ خاموشی سے بیڈ سے اتر کر اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد حاتم کو بھی اصرار کر کے ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ اذان نیچے آیا تو سیما حاتم اور آبدہ کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اذان احتراماً سب کو سلام کرتا اپنی کرسی سنبھال گیا۔ اذان بچہ تم کیا لوگے؟ وہ محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ میں لے لوں گا موم، آپ بھی بیٹھ کر ناشتہ کریں، آپ نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر ان کی پلیٹ میں پراٹھا رکھ گیا۔ وہ چاروں خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ حاتم میں تمہیں پھر سے کہتی ہوں، وہ بچی بے قصور ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، تم اسے اب واپس گھر لے آؤ، بغیر ثبوت تم اسے کیسے جیل میں چھوڑ سکتے ہو؟ تم اتنے ظالم کیوں بن رہے ہو؟ آبدہ سرد لہجے میں حاتم کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ امی پولیس اس کیس پر کام کر رہی ہے، اگر وہ بے قصور ہوگی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ حاتم سنجیدہ لہجے میں جواب دیتا پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ دادی یوں اچانک ڈیتھ ہونا معمولی بات نہیں، ماموں اگر کہہ رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اذان حاتم کی طرفداری کرتا آبدہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ آبدہ خاموش ہو گئی۔ یہ لو کھانا کھا لو۔ حوالدار پلیٹ لاک اپ میں رکھ کر لاک اپ بند کر گیا۔ گلرخ کی نظر اس پر گئی اور پھر نظریں دوسری طرف کر لیں۔ تبھی یونیفارم میں موجود بالوں کو نفاست سے سجائے ہیوی بیئرڈ، براؤن آنکھیں، لمبا قد، روبدار شخصیت کا مالک انسپکٹر احان ابراہیم راؤنڈ پر آیا۔ تمام حوالدار الرٹ ہوئے۔ احان کی نظر اس کے لاک اپ پر گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال تھوڑے سے بکھرے ہوئے۔ سر پر دوپٹہ رکھے وہ اداس سی بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اسے دیکھتے ہی احان کے قدم وہیں تھم گئے۔ محترمہ! احان کی آواز پر گلرخ اس جانب متوجہ ہوئی۔ اسے دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر سلاخوں کے پاس آئی۔ میں بے قصور ثابت ہو گئی ہوں؟ معصومیت سے ایک امید بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ نہیں۔ احان کے جواب پر اس کا چہرہ لٹک گیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کرنے لگا۔ آپ کو میری طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے؟ میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے ادھر بہت ڈر لگ رہا ہے، رات کو بالکل اندھیرا ہوتا ہے، میں قاتل نہیں ہوں، مجھے جانے دیں۔ گلرخ لہجے میں اداسی لیے اسے پھر سے اپنی وضاحت دیتی منت کرنے لگی۔ مگر آپ کے سسر کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کی قاتل آپ ہی ہیں۔ احان کی بات پر گلرخ کو نہ جانے کیوں غصہ آیا۔ وہ کل سے ہی اپنے لیے صرف ایک لقب قاتل کا سن رہی تھی۔ میں قاتل نہیں ہوں،
آپ کو لگتا ہے کوئی بیوی اپنے شوہر کا قتل کر سکتی ہے؟ گلرخ تھوڑی اونچی آواز میں اسے بولی، جس پر آہان سمیت سب حوالدار حیران ہوئے۔ آہان کی نظر اس کی بڑی بڑی آنکھوں، معصوم سی آنکھوں پر گئی۔ نہیں، لفظی جواب دیتا وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتا آگے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جب نہیں لگتی پھر کیوں مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے؟ پلیز جانے دیں۔ گلرخ افسردگی سے کہنے لگی، چپ کرو بی بی۔ حوالدار سختی سے اس سے مخاطب ہوا۔ آہان کے بڑھتے قدم تھم گئے اور اس نے سخت نظروں سے حوالدار کو دیکھا، جس پر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آہان وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی کرسی سنبھالتا گلرخ کے متعلق سوچنے لگا۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے وہ کسی کا قتل کرنا تو دور کسی کو تکلیف بھی نہیں دے سکتی۔ اتنی خوفزدہ معصوم لڑکی کیسے کسی انسان کا قتل کر سکتی ہے؟ آہان خود سے دل ہی دل میں کہنے لگا۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے سارے وقت آج گلرخ کے کیس کے متعلق ہی کام کرتا رہا اور اسے کس طرح بے گناہ ثابت کرنا ہے اس متعلق وہ سوچنے لگا۔ ڈیوٹی کا وقت ختم ہوتے ہی اس نے حوالدار کو بلایا۔ یس سر۔ وہ اگلے منٹ ہی اس کے سر پر کھڑا تابع داری سے پوچھنے لگا، آج اس لڑکی کے لاک اپ کے پاس والی لائٹ بند مت کرنا۔ سنجیدہ لہجے میں اسے آرڈر دینے لگا۔ حوالدار حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ آہان اپنی چیزیں لیتا کھڑا ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اپنی زبان اور لہجے پر قابو رکھا کرو۔ سرد لہجے میں اسے تنبیہ کرتا وہ بھاری قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حوالدار اب تک بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا آہان کو دیکھنے لگا۔ وہ کافی دیر یوں ہی لاک اپ میں خاموشی سے بیٹھی اس بلب پر نظریں مرکوز کیے ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جیسے ہی وہ بند ہوگا اور اندھیرا چھائے گا تو اسے خوف محسوس ہوگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی وہیں پر نظریں مرکوز کیے ہوئی تھی۔ اسی پوزیشن میں بیٹھے ایک گھنٹہ مزید گزر گیا، مگر لائٹ بند نہیں ہوئی۔ یہ لائٹ آج بند نہیں ہوگی کیا؟ گلرخ کے سوال کرنے پر حوالدار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شکر اللہ کا۔ گہرا سانس خارج کرتی دل میں کہتی وہ لیٹ گئی۔ وہ کل رات کی جاگی ہوئی تھی۔ اس کو بھوک کے باعث گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ صرف گلرخ ہی جانتی تھی وہ یہاں کیسے رہ رہی ہے۔ اگر تم ہوتے تو مجھے کبھی بھی ایسے اکیلا نہ چھوڑتے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ رمیز کو یاد کرنے لگی۔ اس کو سوچتے سوچتے کب گلرخ کی آنکھ لگی اسے معلوم نہیں ہوا۔ وہیں دوسری طرف آہان اس وقت اپنے گھر میں موجود بیڈ پر لیٹا اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ گلرخ سے اس کے شوہر کی ڈیتھ کا واقعہ سن کر اور پھر اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر گیا۔ وہ لیمپ آف کر کے اندھیرا کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ لڑکی فی الحال اس کے دل و دماغ پر سوار تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ آہان ابراہیم یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک اور صبح کا آغاز ہو گیا اور 2 راتیں گلرخ اس جیل میں گزار چکی تھی اور وہاں سے نکلنے کی کوئی بھی امید اسے ابھی تک نہیں نظر آ رہی تھی۔ آج اس نے خاموشی سے ناشتہ بھی کر لیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ چلیں، آپ کو بلایا ہے۔ حوالدار گلرخ کو مخاطب کیے اس کا لاک اپ کھول کر اسے کہنے لگا۔ کہاں؟ گلرخ نے پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ آپ کو انسپکٹر آہان نے کچھ سوالات کے لیے بلایا ہے۔ حوالدار کے جواب پر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور وہ گھبراتے ہوئے خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ایک کمرے میں آئی۔ وہ اندر بیٹھ گئی اور حوالدار باہر کھڑا بیٹھی ہے۔ آہان جو سامنے کرسی پر بیٹھا تھا گلرخ کو نرمی سے کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے موجود خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے اور جسم کی کپکپاہٹ دیکھ کر آہان پریشان ہوا اور ٹیبل پر موجود پانی کی بوتل اٹھا کر اسے کھول کر گلرخ کی طرف بڑھا گیا۔ گلرخ نے اسے دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے بوتل تھام کر لبوں سے لگا دی۔ ریلیکس ہو جائیں۔ لہجے میں نرمی لیے وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پانی پی کر ایک گہرا سانس لیتی گلرخ پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگی۔ مجھے آپ سے آپ کی شوہر کی ڈیتھ کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ آہان اسے بہتر پا کر اسے بلانے کا مقصد بتانے لگا۔ اس کی بات پر وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ میں نے نہیں قتل کیا ان کا۔ 3 دن سے دہرائے جانے والے الفاظ وہ آج پھر سے وہی دہرانے لگی۔ ٹھیک ہے۔ وہ رضامند ہو گیا۔ آپ کے شوہر کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ آپ وہاں اس وقت اس کے پاس موجود تھی یا نہیں تھی؟ وہ سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کرنے لگا۔ میں کچن میں تھی۔ جب میں چائے لے کر کمرے میں پہنچی تو انہیں خون سے بھرا ہوا زمین پر گرا پایا۔ جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے رمیز کا وہی چہرہ لہرایا اور اس کی آنکھوں میں نمی چھائی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھی، آپ نے انہیں مرا ہوا ہی پایا تھا؟ آہان کے اگلے سوال پر وہ اپنے آنسوں پر ضبط کرتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں نے نہیں قتل کیا رمیز کو۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں کیسے انہیں قتل کر سکتی ہوں؟ میں کیوں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ کروں گی؟ میرا یقین کریں، میں بے گناہ ہوں۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہنے لگے۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں اپنی بے گناہی کا یقین دلوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو سامنے والوں کو نہ جانے کیوں مگر اچھے نہیں لگے۔ آہان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی پر ترس آیا۔
آپ روئے نہیں، اگر آپ بے گناہ ہیں آپ کو عزت کے ساتھ میں خود آپ کے گھر باحفاظت چھوڑ کر آؤں گا۔ نہ جانے کیوں مگر گلرخ کو ایسے دیکھ کر احان ابراہیم کو بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ گلرخ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک آخری سوال، کیا آپ کے شوہر کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ یا کچھ ایسا جو آپ کو معلوم ہو؟ اس کے سوال پر گلرخ نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ جا سکتی ہیں۔ گلرخ کی نظریں خود پر پا کر وہ نظروں کا تعاقب دوسری طرف کیے سپورٹ لہجے میں بولا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی، جب یکدم اسے رمیز کی بات یاد آئی۔ میرے شوہر نے قرضہ لیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ گلرخ نے اسے آگاہ کیا اور اس کی بات پر وہ فوراً اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اوکے۔ وہ اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی بے گناہ ہے۔ یونیفارم میں ریڈی گاڑی کی کیز لیے احان پولیس اسٹیشن جانے کے بجائے گلرخ کے گھر کی طرف گاڑی دوڑا گیا۔ 15 منٹ میں وہ وہاں موجود تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو اس نے گھر کے سب افراد کو ناشتہ کرتے ہوئے پایا۔ اسے ان سب پر واقعی افسوس ہوا کہ ایک معصوم کو جیل میں رکھے یہاں سب سکون میں بیٹھے ہیں۔ انسان میں انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ارے انسپکٹر صاحب! حاتم احان کو دیکھ کر اسے پکارتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، احان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حاتم نے جواب دیا۔ خیریت سے آنا ہوا صبح صبح؟ حاتم نے تفکر بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، احان چہرے پر بھرپور سنجیدگی سجائے جواب دینے لگا۔ جی جی بیٹھیے۔ حاتم احتراماً اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے احان بیٹھ گیا۔ سیما، عابدہ بیگم اور اذان بھی وہیں موجود تھے۔ دیکھیں حاتم صاحب، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو پورا یقین ہے آپ کی بہو نے آپ کے بیٹے کا قتل کیا اور جلد ہی آپ ثبوت مجھے دے دیں گے۔ آج دوسرا دن شروع ہو گیا مگر آپ نے ابھی تک مجھے کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا جس سے مجھے لگے کہ وہ واقعی قاتل ہیں۔ احان پروفیشنل انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری بہو اور بیٹا اس وقت گھر پر اکیلے تھے اور جب ہم آئے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ حاتم نے اسے یاد دہانی کروائی۔ جی بالکل، ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے، ایک پکا ثبوت چاہیے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کا قتل نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کا قتل کرنے کے لیے شفاق بننا پڑتا ہے۔ احان کی بات پر حاتم لمحے بھر کو خاموش ہو گئے۔ وہ بچی بے قصور ہے انسپکٹر صاحب۔ عابدہ کی آواز پر احان بے اختیار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بہت ڈرپوک سی ہے، وہ قتل ہرگز نہیں کر سکتی۔ عابدہ کی بات پر احان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ جب آپ کو معلوم تھا اس نے قتل نہیں کیا تو آپ نے کیوں جیل کروائی؟ احان حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو اسے لے جانے مت دیتی۔ عابدہ بیگم غمگین لہجے میں اس سے آگاہ کرنے لگی۔ چپ کریں امی، انسپکٹر اسی نے مارا ہے رمیز کو۔ سیما بے اختیار بیچ میں مداخلت کرتی آنچ سے مخاطب ہوئی۔ ایک دن ہے مزید آپ کے پاس، اگر ثابت کر سکتے ہیں وہ قاتل ہے تو میں اسے سزا دلوا دوں گا، اگر ایسا نہیں کر سکے تو اس کی رہائی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔ حتمی لہجے میں انہیں آگاہ کرتے ساتھ وہ بھاری قدم اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عابدہ کو تسلی ہوئی، وہیں سیما خاصی پریشان ہوئی۔ کیا کریں گے بھائی؟ سیما حاتم سے فکر مند سی پوچھنے لگی۔ اگر وہ بے گناہ ہوئی تو کوئی بھی اس کے خلاف ثبوت نہیں ملے گا، جیسے اب تک نہیں ملا۔ وہ جواب دیتے ساتھ اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ نظر رکھو ان پر۔ وہ باہر آ کر وہ اپنے جونیئر سے سنجیدہ لہجے میں کہتا جیپ کی طرف بڑھا۔ نہ جانے کیوں اسے سیما اور حاتم کی آنکھوں اور لہجوں میں گلرخ کے لیے نفرت ظاہر ہوئی، اور احان ابراہیم کو لوگوں کو پرکھنا بخوبی آتا تھا۔ وہ ایک نظر میں نفرت، معصومیت اور حقارت کو پہچان لیتا، اور حقیقت اس کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ اب صرف اور صرف اسے موقع کا انتظار تھا۔